आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। यूहानाबाद धमाका, अक़लियतें एक बार फिर निशाने पर, दहशतगर्द मकसद में कामयाब, हुकूमतें नाकाम क्यों? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला वो करम, मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। ए रहबरे मुल्को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा? खूने जमहूर से भीगी सड़कें देखकर क्या रहबरे मुल्को कौम ने आंखें उठाई, नजरें मिलाई, दुख सुना, बेबसी सुनाई कि पुलिस खामोश तमाशाई क्यों थी? बेहतरीन इंतजामात के गुड गवर्नेंस के दावे कहाँ गए? क्या किया जाए? क्या सिक्योरिटी नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर आयद करें कि क्यों वो मरो या मारो के मरहले में पहुंची? अगर पहले ही जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाती तो आज पुलिस की पूरी नफरी ड्यूटी पर होती। अगर एक बेचारे को छोड़कर 3 लोग मैच देखने नहीं जाते तो शायद ये सानेहा रोनमा नहीं होता, शायद 15 लोग जान से ना जाते, शायद 70 से ज्यादा लोग जख्मी नहीं होते और शायद 2 लोग जिंदा नहीं जलते। लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हो गया। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है, आगे क्या होगा? बहरहाल हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह सेमीफाइनल और फाइनल में भी पहुंचेंगे और वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। हम सब खुश होंगे, जश्न भी मनाएंगे। मुझे उस जीत की भी खुशी होगी, बहुत होगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जब हम सब, पूरी पाकिस्तानी कौम, इस कौम का हर मजहब, हर मसलक, हर जबान, हर तहजीब, हर कौमियत, हर रंग, हर नस्ल दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी लड़ाई जीतेगी, दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी बका की जंग, अपनी वहदत की जंग जीतेगी। लेकिन ये लड़ाई बहुत मेहनत, बहुत हिम्मत और कुर्बानियां मांग रही है। फौज लड़ रही है, हमें भी साथ देना है, तमाम सियासी हुकूमतों को साथ देना है। सुना था एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, कहां गया? उसको ढूंढना है, एक्शन प्लान पर एक्शन करना है ताकि दहशतगर्दी को रोका जा सके। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इसी पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ ही देर में JUIF के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने ज्वाइन किया है, PMLN से ज़ईम कादरी साहब और मजहबी रहनुमा हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। ज़ईम कादरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज जो यूहानाबाद में धमाका हुआ, आपके ख्याल में ये किसकी नाकामी है? ये पुलिस की है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की है या हुकूमत पंजाब की है? बहुत मेहरबानी पारिस। एक तो आपने अपने इंट्रो में जो सबसे बड़ी बात की वो मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि आपने फरमाया कि ये जंग हमें मिलकर लड़नी और जीतनी है। ये रिजॉल्व आज पूरी कौम का है और यूहानाबाद के इस कलीसा में जो हमला किया गया, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम पर हमला है और वज़ीर आज़म भी इसका इयादा कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि आज मजहबी तफरीक पैदा करके वो जालिम दहशतगर्द ये साबित करना चाहते हैं कि शायद ये मुल्क जो है वो कलीसा से ताल्लुक़ रखने वालों का कम और मुसलमानों का ज़्यादा है। मैं ये बात नहीं समझता और पूरी कौम इस पर मुत्तफिक है कि उस कलीसे में इबादत करने वाले भी उतने ही मुसलमान हैं, उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई मुसलमान। बिल्कुल, ये उनका भी उतना ही मुल्क है। सर, मुल्क सबका है, नाकामी किसकी है ये? जी, मैं आप और एक और बात आपने फरमाई कि शायद कोई टीवी देख रहा था, तो पारिस बीबी अगर वो टीवी देख रहे होते पुलिस वाले तो 2 पुलिस वाले शहीद और 3 शदीद जख्मी ना होते और तीनों के तीनों मौत और हयात की कशमकश में है। जहाँ तक ताल्लुक है, वो लोग हैं ज़ईम कादरी साहब जिन्होंने अपनी जान पे खेल के कई लोगों को बचाया है। जी, तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन पुलिस वालों को।
آپ نے ان کو بہرحال ٹی وی دیکھنے پہ لگا دیا. وہ میں نے نہیں لگایا, اطلاعات یہی تھی کہ ان میں سے کچھ میچ دیکھنے میں مصروف تھے, وہ دیکھنے چلے گئے تھے. نہیں, وہ غلط اطلاعات تھی. اگر وہ دیکھنے چلے گئے ہوتے تو وہ شہید تو نہ ہوتے نا بی بی. تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے شہادتیں دی ہیں اور ان شہادتوں کو انشاءاللہ تعالی یہ قوم بادیر یاد رکھے گی. جہاں تک واقعے کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ وہاں موجود نہ ہوتے اور یہ ظالم زیم قاری صاحب آپ نے کلیئر کر دیا وہ ہمارے ہیرو ہیں, ٹھیک. اب چلتے ہیں کہ یہ ناکامی کس کی ہے. نہیں دیکھیں, ناکامی کی جہاں تک تعلق ہے, میں یہ بات واضح طور پہ عرض کر دوں کہ ناکامی اگر واضح طور پہ ہو تو تسلیم کر لینا اس کو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ کوئی کنونشنل وارفیئر نہیں ہے. یہ ایک ان کنونشنل وارفیئر ہے جس کے لیے ہم نہ تو گیئرڈ اپ نہیں تھے, اور ان تمام ممالک میں بہت زیادہ مالی طور پر مستحکم ممالک ہیں, سیاسی طور پہ بہت مستحکم ممالک ہیں جہاں یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, اور وہاں آج بھی اس طرح کے واقعات ہم سے زیادہ جو ہے پرسنٹیج سے ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک سر, آپ کی جانب سے, آپ لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو اقدامات بقول آپ لوگوں کے جو اقدامات کیے گئے تھے اس سے ایک بہت بڑا سانحے سے ہم بچ گئے, چلیں اس کو بھی مانتے ہیں, لیکن وہ جو 15 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, جو عوام, جو لوگ مشتعل ہوئے, توڑ پھوڑ ہوئی, گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے, میٹرو بس سروس کو معطل کر دیا, دکانوں میں لوٹ مار کر دی, یہ سب جو ہوا کیا اسے بھی اپنی کامیابی کہیں گے؟ کیا اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟ کوئی طریقہ کار نہیں تھا؟ میں عرض کرتا ہوں جی, طریقہ کار موجود تھا, اور وہ طریقہ کار یقیناً ایک سخت کارروائی کا طریقہ کار موجود تھا, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کیٹیگوریکلی حکم دیا کہ یہ لوگ آگے ہی ان کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور مزید سختی کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے. ہم نے فی الفور کامران مائیکل صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں اور 3 صوبائی اسمبلی کے ممبران طارق گل صاحب, شہزاد منجی صاحب, رفین جولیس صاحبہ کو وہاں پہ بھیجا. انہوں نے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا اور ڈائیلاگ کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جو کر رہے ہیں وہ خالصتاً غیر قانونی اور غیر آئینی. سر ایک اور بات آپ لوگوں کی جانب سے, ایک اور بات یہ کہی گئی ہے کہ لوگ مشتعل ہو گئے تو اس کی وجہ سے جو اہم شواہد تھے وہ ضائع ہو گئے. ذرا یہ بتائیں گے کہ لوگ مشتعل کیوں ہوتے ہیں, اور اگر وہ مشتعل نہ ہوں تو وہ کیا کریں؟ دھماکہ ہو جائے, ان کے پیارے مر جائیں اور وہ سائیڈ میں کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہیں, دیکھتے رہیں؟ جی نہیں, اصول یہ ہے, طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جہاں بھی یہ سب کچھ ہوا وہاں پر ایموشنز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں لوگوں کے, اور یہ جو ریاکشن ہے یہ ایک فطری عمل ہے, لیکن لوگوں کو مار دینا, آپ دیکھیں اگر وہ لوگ جو 2 لوگ مارے گئے وہ واقعتاً اس میں کہیں انوالو تھے تو کیا ضائع نہیں ہوئے؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے مشتعل ہونے کی وجہ یہ ہو کہ جو لوگ مشتعل ہوئے ہوں انہیں ایسا لگتا ہو کہ کوئی کوششیں ایسی کی ہی نہیں جا رہی جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رکیں. دھماکہ ہوتا ہے, اس کی کچھ گھنٹے افسوس کیا جاتا ہے, پھر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی جاتی ہے, پھر پتہ نہیں اس کی تحقیقات کہاں چلی جاتی ہیں, اور پھر ایک اور دھماکہ ہو جاتا ہے. نہیں, میں انہی لوگوں کو سنانے کے لیے آپ کی وساطت سے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے. اگر کام نہ ہو رہا ہوتا تو وہ ایپیکس کمیٹیز جو بنی ہوئی ہیں 4 صوبوں میں, اور مرکز کی ایپیکس کمیٹی واضح طور پر پنجاب کو اصلاحات کرنے, عمل درآمد کرنے پر کئی بار جو ہے وہ شاباش نہ دیتی. بہت کچھ ہو چکا, بہت کچھ ہونے والا ہے, ہو چکا, اس پہ بات کریں گے زیم قاری صاحب, اور میں سب کی رائے اس پہ لوں گی. تھوڑا سا آگے چلیں. علامہ طاہر اشرفی صاحب, لاہور ایک بار پھر خون میں نہا گیا اور اس بار جو چرچ ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا. آپ اسے کس کی ناکامی سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اجتماعی ناکامی ہے, کیونکہ اگر میں کہوں پولیس کی ناکامی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ پولیس والے جنہوں نے آج اپنی جانیں دی ہیں ان کا خون کہاں جائے گا؟ میں تو انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ جن پولیس والوں نے اپنی جانیں دی اور لوگوں کی جانیں بچائی, اور یہ نقصان کم ہوا, ورنہ زیادہ ہوتا. آج ہم 15 کی بجائے خدا نخواستہ زیادہ کا ذکر کر رہے ہوتے. لیکن یہ ہماری اجتماعی ناکامی ہے, اور اس اجتماعی ناکامی کو کامیابی میں اجتماعی طور پہ بدلا جا سکتا ہے. یہ چند گرفتاریاں کر لینے سے, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ اجتماعی, آپ نے کہا کہ ناکامی ہے, لیکن اس سانحے کے بعد جو حادثہ ہوا, جو لوگ مشتعل ہوئے, 2 لڑکوں کو مارا گیا, پھر زندہ جلا دیا گیا. اب اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ معصوم شہری ہیں, وہ بے گناہ ہیں, وہ راہگیر تھے, پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہونا چاہیے, اور اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ وہ مجرم بھی ہوں, وہ قاتل بھی ہوں, وہ درندے بھی ہوں, قانون ہاتھ میں لینے کا یہی تو ہم رو رہے ہیں, یہی تو ہماری
جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ تو یہی ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. ہمارا ممتاز قادری سے علامہ لے صاحب، کر عوام نے قانون ہاتھ میں لیا تو کیا اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ عوام کو اس قانون پہ اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو وہ مشتعل ہو گئے؟ نہیں، پھر طالبان بھی درست ہے، اس کا مطلب ہے. گزارش یہ ہے، ایک منٹ، اگر قادری صاحب، گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ تھک گئے ہیں، لوگوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کا یقین ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کو، مجھے، قادری صاحب کو، جنرل صاحب کو، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ بھی وہی کام کریں گے جو دہشت گرد کر رہے ہیں، آپ بھی اسی طرح لوگوں کو ماریں گے جس طرح دہشت گرد مار رہے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ آج مجھے بتائیے، کل تک ہم کوٹ رادھا کرشن کے میاں بیوی کے جلنے کا ذکر کرتے تھے اور ہم کہتے تھے یہ زیادتی ہوئی ہے. آج یہ جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا بھی، یہ بھی تو زیادتی ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کو انتہا پسندی اور شدت پسندی سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. بالکل، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ نفرت پھیلانے والے لوگ آزادی سے گھوم رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے دلوں میں اس طرح کی چیزیں تو ابھریں گی. لیکن جنرل صاحب کو میں شامل کرتی ہوں. جنرل امجد شعیب صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں دہشت گردی کے معاملات ہیں اس میں مذہبی اور لسانی جو رنگ ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہے. اب اگر اس میں اقلیتوں کا رنگ بھی شامل ہوگا تو پھر یہ معاملات کہاں پر جائیں گے؟ چونکہ کہا جاتا ہے نا کہ گنتی کے مندر یا چرچ ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں ان کو بہت زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جانی چاہیے؟ چونکہ جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو پھر یہ انٹرنیشنل ایشوز بن جاتے ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں پہلے تو یہ کہ کسی پہ الزام دینے کے بجائے میں صرف یہ کہوں گا کہ اس سارے کھیل میں بہت امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں کافی کچھ کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر رہے. جی. اچھا، اب چیز یہ ہے کہ میں صرف مسیح برادری کی بات نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ ہمارے شیعہ بھائی ہیں، ان پہ بھی بہت کچھ ہوا، اور مسیحی ہیں، مسجدوں پہ ہوا، سنی کئی بے شمار لوگ مارے گئے. اور دہشت گرد کا تو اپنا کوئی مذہب نہیں، وہ تو جب بھی کہیں دھماکہ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اس میں اللہ جانے کون کون مارا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کوئٹہ میں ہزارہ برادری نے اتنا نقصان اٹھایا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کا نہیں کیا. جی، انہوں نے کبھی بھی احتجاج ایسا نہیں کیا کہ قانون کو ہاتھ میں لیا ہو یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہو. وہ لاشیں لے کے تین دن 4 دن سردی میں سڑکوں پہ بیٹھے رہے ہیں اور حکام سے مذاکرات کرتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو ہم پہلے ہی دکھی ہیں، ایک پہلے ہی خون بہ رہا ہے، اوپر سے اگر آپ اس طرح کی بدنظمی اور انارکی پیدا کریں گے تو اس سے مسائل بھی ہوں گے. اور یہ 2 آدمی جو مار دیے، اگر یہ بے گناہ تھے تو وہ بڑا برا ہوا، اور اگر وہ واقعی دہشت گرد تھے تو پھر ان سے تو ہم نے بہت کچھ اگلوانا تھا. وہ ان کے چلے جانے سے پورا نیٹ ورک غائب ہو گیا. ایک سارا سلسلہ. آپ نے نیٹ ورک کی بات کی، دیکھیں جو لوگ حملہ کرنے آئے تھے، ظاہر ہے وہ آسمان سے تو نہیں آئے ہوں گے نا. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ اب میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو امپرومنٹ کی بات. اب امپرومنٹ کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی سوئسائڈ بامبرز باہر سے آتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے فیسیلیٹیٹرز پہ جو کہ ان جگہوں پہ موجود ہوتے ہیں، لوکل. اب فیسیلیٹیٹر ہر وقت موجود ہے، سوئسائڈ بامبر کبھی کبھی آئے گا. اب یہ چیز جو ہے، یہی امپرومنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری پولیس کو وہاں پہ، ہماری سول انٹیلیجنس ایجنسیز یا دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے. ان کا تعلق ایسے کسی نیٹ ورک سے جڑا جا سکتا ہے؟ چونکہ جو واگا بارڈر پہ دھماکہ ہوا اس کی تحقیقاتی رپورٹ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اطلاعات یہی تھی کہ کوئی نیٹ ورک کا پتہ چلا موجود تھا اور وہاں سے کچھ پکڑے بھی گئے تھے اسی علاقے سے. لیکن چیز یہ ہے کہ یہ سارا قصہ کرنے کے لیے یہ ایک اسٹریٹجی علیحدہ آپ کو بنانی ہوگی جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ اور انٹیلیجنس ورکنگ کا. وہ نیکٹا میں جو انٹیلیجنس کا ڈائریکٹریٹ بننا تھا وہ بنا کوئی نہیں، اور آگے ساری وہ چیز چلی نہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی بہت امپرومنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سارے جتنے بھی ہم نے ذریعات سوچے تھے ان ذریعوں کو ایکٹیویٹ کریں اور آگے بڑھیں. مفتی کفایت اللہ صاحب، دھماکہ ہو گیا، بے گناہ لوگ مارے گئے، ہر طرف سے مذمتیں بھی ہو گئیں، دکھ اور غم کا اظہار بھی ہو گیا. اب کیا کیا جانا چاہیے آگے کہ اس طرح آگے جو واقعات ہیں ان کے آگے فل سٹاپ لگ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ہم نے ذہنی طور پر یہ طے کر لیا ہے کہ اس طرح دھماکے ہوں گے، اور ہم ایک دھماکے کے بعد ایک اور دھماکے کا انتظار کرتے. کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا، اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہوتا نہیں. یہ لفظی طور پر ہم مذمت کر لیتے ہیں
اور پھر ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ ایک اور دھماکہ ہوگا اور وہاں بھی وہی الفاظ ہوں گے اور وہی مذمت ہوگا۔ میں یہاں بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں مسیحی برادری کے لیے جی، ان کی کل تعداد کتنی ہے۔ اگر آپ یہ بہانہ بنا سکتے کہ ہم عوام کی ہر طبقے کو نہیں محفوظ بنا سکتے تو کم از کم ان کو تو آپ محفوظ بنائیں جن کی وجہ سے زیادہ بدنامی ملک کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا پشاور میں، تو پشاور کے واقع ہو جانے کے بعد کیا پنجاب کے حکمرانوں کو جاگ نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھو، ہمیں اپنی غلطیوں کا تعین کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کو تعین نہیں کریں گے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں جس طرح حافظ صاحب نے کہا ہے کہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اور یہ جنگ ہے بھی اس طرح، کوئی کارنر سے اس کو نہ جیتا جا سکتا ہے نہ ہارا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ اجتماعی ذمہ داری کی بات کریں گے تو تعین تو کریں گے نا کہ لا اینڈ آرڈر کس کا، کون ایڈریس کرے گا اس کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعین کیسے ہوگا؟ ابھی تک آپ نے کالا تنظیموں کا تعین نہیں کیا۔ میں عرض کرتا ہوں انتظامی کمزوری ہے اور خالصتاً پنجاب حکومت کی کمزوری ہے، یہ ان کو ماننا پڑے گا۔ جب آپ غلطی نہیں مانتے تو آپ قدم نہیں اٹھاتے۔ میں اس بات کو اس لیے وضاحت سے کہتا ہوں کہ ایسا واقعہ پہلے نہیں ہوا، کئی بار ہوا۔ اگر بالفرض و تقدیر ہم یہاں ناکام ہو جاتے، اس کا معنی یہ کہ ضرب عضب بھی چل رہا، قومی ایکشن پلان بھی چل رہا اور ہم نے آخری پد تک کھیلا ہے فوجی عدالت بنا کر، تو اس کا پھر معنی یہ کہ پھر اس کے بعد تو ایک محیب خوفناک سی تصویر سامنے آ رہی ہے، اس کا معنی ہے کہ ہم پھر دہشت گردوں کے حوالے ہو گئے ہیں۔ مجھے آپ بالکل معاف کریں، حکومت کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا پڑے گا اور اس ناکامی کی ذمہ داری کسی پر تو آپ ڈالیں گے کہ یہ ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو مسیحی برادری ہے یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میں اس ریاست کو مسلمان ریاست کہتا ہوں۔ مسلمان ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلموں کو زیادہ محفوظ بنائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کے اموال ہماری اموال کی طرح، ان کے خون ہمارے خون کی طرح، ان کی عزت آبرو ہماری عزت آبرو کی طرح محترم ہے۔ جب یہ ہم تعلیمات موجود ہیں پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ میں تو اس پر بھی گلہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ مسیحی برادری کو زیادہ پروٹیکٹ کریں تو یہ ہماری قوم کے لیے نیکنامی کی بات۔ آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، میں چاہ رہی ہوں زعیم قادری صاحب سے اس کا جواب لے لوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت کو ذمہ داری ماننی چاہیے اور دیکھنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے۔ زعیم قادری صاحب دیکھیں، جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا تو پھر ضرب عضب جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی باتیں بڑے زور و شور سے ہونے لگتی ہیں، اور آج بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ جو ایکشن پلان ہے، قومی ایکشن پلان، وہ کہاں ہے؟ کیا اس پر عمل درآمد کے حوالے سے سیاسی قیادت کچھ مصلحتوں کا شکار ہے؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایک تو کہ نیشنل ایکشن پلان پہ سیاسی قیادت کسی بھی مصلحت کا شکار ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کے امپلیمنٹیشن پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام یقیناً حکومت پر یہ الزام مورز الزام ٹھہراتے ہیں کہ ہم شاید کسی ایک کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ برا برتاؤ کر رہے ہیں۔ جہاں تک ابھی کفایت اللہ صاحب نے فرمایا کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، تو وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اس وقت لاہور میں 481، میں پھر دہراتا ہوں، 481 چرچز ہیں۔ ان تمام چرچز کو عبادت کے دن وہی سیکیورٹی کے سٹینڈرڈز جو ہیں ان پہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز وہی ہیں جو جمعے کے دن تمام مساجد اور امام بارگاہوں پر امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات اس بات کا بین ثبوت ہے۔ جنرل امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ باتیں بتا رہے ہیں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پارس اب بھی زعیم سے معذرت کے ساتھ، زعیم اب بھی ایک اور ثانیہ کے انتظار میں ہے، یہ آواز ان کو سنائی نہیں دے رہی۔ میں ان کی خدمت میں جی ایک خدمت میں ایک عرض کرتا ہوں شعر، مجھے امید ہے وہ اتفاق کریں گے۔ یہ معقول آدمی ماشاءاللہ، ہر بات کو وعدہ فردا پہ ٹال کر کتنے اچھے انداز میں ٹرخا رہے ابے۔ سوال میرا بھی ہے جی، ان کا بھی سوال لے لیں زعیم قادری صاحب، آپ نے سب کے جوابات دے دیں۔ جی علامہ صاحب سوال جلدی کریں، کیا پوائنٹ ہے آپ کا؟ نہیں، میرا سوال تو مفتی صاحب اور جنرل صاحب سے ہے اور آپ سے بھی، اور جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک چرچ کے اوپر 6 پولیس والے ڈیوٹی دے رہے ہیں، جن میں سے 2 جو ہے شہید ہو گئے، 3-4 زخمی ہے۔ اب بتائیے یہاں پر اور کتنی ڈیوٹی پولیس لگائے خود کا جب آ جائے، یہی بات ہم کر رہے ہیں، اگر آپ کے دروازے پر آ جائے۔ ٹیکنیکل جواب تو جنرل صاحب دیں گے، میں ذرا معصوم سا جواب دیتا ہوں۔ معصومانہ جواب بعد میں، پہلے ٹیکنیکل لے لیتے ہیں۔ جی جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ 6 کی بجائے 10 کھڑے کر دیں، 20 کھڑے کر دیں، جی، ایک
سوئسائڈ بامبر ایک دفعہ چل پڑا ہے اور اگر وہ وہاں پہنچا ہے تو نقصان کچھ نہ کچھ ہوگا. روکنے والے مارے جائیں گے, اندر والے اگر اندر نکل جاتا ہے ایک کو مار کے, کیونکہ جب وہ اپروچ کرتا ہے تو اگر اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کیا تو ہو سکتا ہے وہ 2-4 فائر کرے اور جو باہر پولیس والے کھڑے ہیں ڈنڈے لے کے وہ مارے جائیں اور پھر وہ اندر چلا جائے گا. یہ طریقہ کار بالکل ناکارہ ہے, ناکام ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی فرنٹ سیٹ پہ ایک سیکورٹی گارڈ اپنے ساتھ بٹھائے ہوا اپنی حفاظت پہ, وہ بھی اتنا ہی اس فائر کے نیچے آ سکتا ہے جتنا کہ کارآمد طریقہ کار کیا ہے؟ کارآمد طریقہ وہی ہے کہ آپ ریڈز کریں مختلف علاقوں میں, مضافاتی علاقوں میں, آپ فیسیلیٹیٹر پکڑیں, آپ اس کا سارا یہ نیٹ ورک توڑنا ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ کام کسی بھی دن ترک نہیں کر سکتے, یہ 365 دن آپ کو روزانہ کرنا ہوگا. لوگ پکڑنے روزانہ ریڈز ہوں گے. اگر مجھے ظہیم قادری صاحب آگے سے یہ کہہ دیں کہ پولیس نے 8000 پکڑے ہیں تو ان کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں, کیونکہ 8000 نیٹ ورک نہیں ہے. پولیس کو جب آپ ٹاسک دیتے ہیں, پولیس اپنے نمبر بتا کے اپنا کام کا ایک والیوم بتاتی ہے کہ جی ہم نے اتنا کچھ کر دیا, تو میری گزارش یہ ہے کہ ان میں نیٹ ورک توڑنے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ یہ ریڈز کریں اور وہ 365 دن کریں جب تک کہ معاملہ ختم ہی ہو جائے. شارٹ کامنٹ میں ظہیم قادری صاحب کا جواب لینا ہے. ظہیم بھائی تو سب کا جواب دیں گے نا. میں عرض یہ کرتا ہوں نا کہ آپ نے 6 آدمی کھڑے کیے ہیں اور وہاں 60 کی ضرورت ہے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کی جو اطلاعات کا نظم ہے اس کے اندر گیپ ہے. آپ کو یہ اطلاع کیسے نہیں ہو سکی کہ یہ جگہ اس پر ہو سکتا ہے, اس پر حملہ ہو سکتا ہے؟ جب آپ کا اطلاعاتی نظام کمزور ہے تو پھر آپ تو 6 پر اعتماد کریں گے, اور اگر آپ کا اطلاعاتی نظام ٹھیک ہوگا, اس کی شیئرنگ ہوگی, تو پھر آپ 6 کو نہیں, ان آدمی کو پکڑنے کے لیے پھر آپ اس کے لیے خصوصی طور پر اس کو سکھاؤ. انٹیلیجنس مضبوطی کی ضرورت ہے. جی ظہیم قادری صاحب. اسی انٹیلیجنس سٹرکچر کو BMR کر کے بیلنسنگ ماڈیفیکیشن اینڈ ریفربش کے بعد ایپیکس کمیٹیز نے, جہاں پہ فوج کے تمام تر ادارے, سویلین ادارے اور وزیر اعلیٰ پنجاب موجود ہوتے ہیں, باقاعدہ ایک سٹرکچرل انفارمیشن کا نظام وضع کیا ہے. میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ وہ ممالک جو ہم سے انفارمیشن گیدرنگ کرنے کے سسٹمز اور اویلیبل ریسورس میں کئی گنا زیادہ ہیں, وہاں پر بھی کچھ لیپسز ضرور ہو جاتے ہیں. میں صرف اس وقت یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کہیں نہیں کہہ رہا کہ یہ لیپس نہیں ہوا. یہ اگر لیپس سلپ ہوا ہے تو تمام جو ادارے ہیں اس ملک کے وہ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. پولیس اکیلی نہ تو کسی کو گرفتار کر سک رہی ہے یا کرتی ہے, اور نہ ہی کسی کو چھوڑ دیتی ہے. ظہیم قادری صاحب, آپ کی بات سے ایک سوال یہ سامنے آ رہا ہے. آپ دیکھیں, آپ بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے یا کیا کچھ ہو چکا ہے, لیکن مفتی کفایت اللہ صاحب, کیا حکومتی اقدامات میں کچھ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے سیاسی جماعتوں کے سربراہان تو رکاوٹ نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے مفادات ہیں. ظہیم بھائی ناراض نہ ہو, ہم نے ظہیم بھائی کا احترام کرنا ہے, لیکن میں قوم کا ایک دکھ اپنے سینے میں رکھتا ہوں, اس لیے وہ ناراض نہ ہو. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایپیکس ناکام ہو گیا, خدا نہ کرے, تو پھر آپ مجھے یہ سوال کا جواب دیں کہ آپ زیادہ مضبوط ہیں یا دہشت گرد زیادہ مضبوط ہیں؟ اگر آپ زیادہ مضبوط نہیں اور وہ آپ کا سارا اطلاعاتی نظام کو توڑ کر وہ آپ پہنچ جاتے ہیں, تو پھر قوم کو ٹھیک بتاؤ کہ ہم کمزور ہیں, اپنی حفاظت خود کرو. ایسا وہ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک, میں بریک لے لوں. نہ تو ہم کمزور ہیں اور نہ ہی ہم دہشت گردوں سے خائف ہیں. ہم نے ان کا صفایا کیا ہے اور صفایا کریں گے اور کرتے رہیں گے. یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ اور میں آپ کو ایک واقعہ نہیں, کئی واقعہ. ٹرکی میں بھی لیپسز ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی لیپسز ہوتے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ لیکن وہ کچھ سبق بھی سیکھتے ہیں. میں بریک لے لوں سر, پھر بریک کے بعد ذرا آگے آپ کا تفصیلی جواب لے لوں گی. جنرل صاحب, بریک کا فائدہ انہی کو ہوگا, ظہیم بھائی کو ہوگا. ان کو فائدہ ہوگا تو دے دیں تھوڑا سا فائدہ. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ذرا یہ بھی جانیں گے کہ شہباز شریف صاحب کے جو خط کے حوالے سے خبریں ہیں, جو اطلاعات ہیں, ان میں کتنی صداقت ہے, جاننے کی یہ بھی کوشش کریں گے. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. علامہ طاہر اشرفی صاحب, پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو لاؤڈ سپیکر کا مس یوز ہے نا, اس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے. میں جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کے خیال میں کیا واقعی لاؤڈ سپیکر کے مس یوز پر کنٹرول ہوا ہے, اور کیا اس کی افادیت سامنے آ رہی ہے؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک لاؤڈ سپیکر کا جو غلط استعمال ہے, اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ علماء کا ہی مطالبہ تھا
کہ لاؤڈ سپیکر کا ناجائز استعمال جو ہے اس پر پابندی لگائی جائے، اور ملی یکجہتی کونسل جو کہ مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا سمیع الحق صاحب کی سربراہی میں بنی تھی، اس کے ضابطہ اخلاق میں بھی یہ ایک نکتہ تھا. تو یہ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسا مسئلہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کے معاملے میں پیدا ہوا ہے. لاؤڈ سپیکر اگر جو حد کے اندر ہے، جتنی حد ہے اس کے اندر کی جو اجازت ہے وہ موجود ہے، اور باقی کے معاملے میں جو ہے باقی کسی جگہ پر ناجائز بھی ہو رہا ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ 100% پنجاب حکومت کے سارے کام ٹھیک ہیں، جس طرح بے گناہ لوگوں کو انہوں نے گرفتار بھی کیا ہے. نیشنل ایکشن پلان میں ان کو رکاوٹیں کیا ہیں اس پر عمل درآمد میں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میں کوئی بھی رکاوٹ ہے. 20 نکات ہیں، سب پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. آپ دیکھیے، نہیں آپ نے کہا ان کو کیا رکاوٹ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. مدارس کی بہت بات ہو رہی تھی. ابھی وزیر داخلہ صاحب کا پرسوں بیان آیا کہ ہم نے 12,000 سے زائد مدارس جو ہے وہ رجسٹرڈ کر لیے. ہم نے پہلے دن اس کو ویلکم کیا کہ ہمارے مدارس جو ہے وہ بالکل آئیے دیکھیے وہاں کوئی بارود نہیں ہے. اور آپ ہمیں بتائیں کون سے مدارس ہیں جہاں پر 30,000 سے زائد ہیں. وہ تو 12,000 رجسٹر پنجاب کی بات ہو رہی ہے نا، پورے ملک میں 30,000 ہو گئے نا. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اور یہ پھر آج میں کہتا ہوں کہ تحفظ مدارس دینیہ، وفاق المساجد پاکستان، وفاق المدارس پاکستان کے تحت جو مدارس ہے ہمارے تقریباً 90% سے زیادہ مدارس رجسٹرڈ ہے، 70% سے زیادہ مدارس کا آڈٹ ہوتا ہے. ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر مدرسے کا آگے انہوں نے آڈٹ دیکھنا ہے. یہ ذرا بین آؤٹ فٹس کے حوالے سے بھی بتا دیں کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اس کو بھی ساتھ ہی شامل کر لیں. دیکھیے یہ اس پر ہمارے تحفظات ہے کہ یہ جو کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ اچھا کل ادب برا کل ادب، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا طالبان برا طالبان پر پالیسی بنا لی ہے، اچھا کل ادب برا کل ادب پر بھی جو ہے آپ کو پالیسی بنانی ہوگی. اور جہاں آپ ایک آخری بات عرض کر دوں کہ جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی فوج لڑ رہی ہے، وہاں یہ نظریاتی لڑائی بھی ہے، آئیڈیالوجیکل وار ہے، کاؤنٹر نیریٹو آپ کو پیش کرنا ہے. جو کہ نہیں کیا گیا ابھی تک. سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس میں بھی جس کی ذمہ داریاں ہیں انہیں قبول کرنا چاہیے. مفتی کفایت اللہ صاحب تھوڑا سا ذرا آگے چلیں. کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں جو ابھی بریک میں بھی اس پہ بات ہو رہی تھی تھوڑی سی، کہ خبر یہ ہے کہ طالبان کے جو مختلف گروپس ہیں وہ انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے. اس میں یہ منگل باغ ہے، فضل اللہ ہے، جماعت احرار ہے. تو کیا یہ دوبارہ طاقت پکڑ رہے ہیں یا پھر آپریشن ضرب عضب جو ہے اس کے سامنے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پارس، ہم نے آپ کے شو کے ذریعے اور مختلف شوز کے ذریعے بتایا تھا کہ جب یہ ضرب عضب کو لانچ کر رہے تھے تو ہم نے کہا بہت بڑی حکمت کی ضرورت ہوگی. جی اس وقت ہمیں ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپریشن کامیاب ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ آپریشن کامیاب نہیں ہوتا تو ہمارے پاس تو کوئی اور چیز تو باقی نہیں رہتی نا. یہ جو طالبان کا ایک ساتھ جمع ہو جانا ہے یا دہشت گرد لوگوں کا یہاں کارروائی کرنا ہے اور پشاور کے بعد پھر لاہور میں اور مختلف جگہوں میں، تو اس کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکے نا. جب ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اور ابھی ضرب عضب جاری ہے، اگر یہ تاثر ہماری قوم کو مل گیا کہ ضرب عضب ناکام ہے تو پھر تو ہر ایک آدمی عدم تحفظ کا شکار ہو جائے گا. جب ایسا شکار ہوگا تو یہ نفسیاتی بیماری ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. میری رائے یہ ہے کہ اس میں قوم کو ایک ہونا چاہیے اور اس کو اجتماعی طور پر اس جنگ کو لڑنا چاہیے، الگ الگ نمبر بنانے کے لیے لڑنا چاہیے. اگر ایسا تاثر کیوں جائے گا جو آپ بات کریں، کمر تو توڑی ہے فوج نے. اگر ایسا ہے تو پھر آج سوات کے اندر فوج کیوں جمع ہے؟ یہ ذرا میں آپ جنرل صاحب سے پوچھوں. جنرل صاحب ایسا ہے تو سوات میں فوج کیوں جمع ہے؟ اور دوسری بات یہ جو خبریں اتحاد کی ہیں طالبان کے مختلف گروپس کی، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیا مکمل طور پہ جو ضرب عضب آپریشن ہو رہا ہے تو ان کو ابھی تک شکست نہیں دی جا سکی ہے، یا شکست کے بعد یہ پھر ری گروپ ہو رہے ہیں؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جب یہ دھڑے ان کے بنے تو اس وقت بنیادی طور پہ یہ بہت سارے گروپوں تھے جو ملا فضل اللہ سے مطمئن نہیں تھے. دوسری طرف یہ کہ جیسے یہ سپلنٹر گروپ علیحدہ ہوئے، اس میں کچھ اور بھی، جیسے پنجابی طالبان نے کہا جی ہم جنگ بندی کر رہے ہیں، ہم بھی لڑ رہے ہیں، اس طرح کچھ گروپس ان کے ویسے بھی چھوڑ رہے تھے. اسی اسنا میں ISIS نکل آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو ادھر الائن کرنا شروع کیا. لیکن اب میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو ہینڈل کر رہی ہیں،
बाहर से, उन्होंने इनको मशवरा दिया, इनको समझाया है कि तुम्हें स्प्लिंटर ग्रुप्स बन जाने से तुम्हें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो बहुत सारे ग्रुप तुम्हारे आपस में लड़े हैं और उसके साथ साथ ये भी है कि तुम अपनी कुव्वत को डिवाइड कर बैठे हो, इसलिए तुम्हें इकट्ठा होना चाहिए, मतलब अकेले अकेले मारे जाओगे। सो मेरा अपना अंदाजा है कि होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो बाहर से काम कर रही हैं, उन्होंने इस कुव्वत को दोबारा रिवाइव करने के लिए कि इसमें रिवाइटलाइज हो जाए, तालिबान हो जाए, तो इनको इकट्ठा करने की कोशिश की है, जिससे उन्होंने ऐलान किया। अभी फिलहाल इनके ऑपरेशन सारे इकट्ठे नहीं हुए। एक और बात जनरल साहब, इससे पहले मैं ज़हीम कारी साहब की तरफ जाऊं, चूंकि बड़ी अहम बात है और उनसे ज्यादा बेहतर इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप इस पे पहले कमेंट कर दें। बड़ा शोर हुआ, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि उसामा बिन लादेन के जो कागजात हैं उसमें से खत मिला है और उसमें इस जानिब इशारा है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये पैगाम भेजा था कि आप हुकूमत जो पंजाब है उसके साथ एक मुआहदा कर लें कि ना आप यहाँ पे कार्रवाइयाँ करेंगे और ना ही आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। दो बातें हैं, अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या इस सोच के साथ हम दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ सकते हैं, और अगर ये गलत है तो क्या हुकूमत पंजाब को, शरीफ खानदान को फिर खुल के सामने नहीं आना चाहिए इसके खिलाफ? देखिए, ये चीज़ तो अब सबूत के तौर पे अमेरिकन कोर्ट में पेश की गई है, क्योंकि जो कागजात उसामा बिन लादेन के उधर से मिले थे उनमें खास तौर पे लैपटॉप में जो चीज़ें थी, लेटर्स उन्होंने स्कैन करके उसमें चढ़ाए हुए थे, उन लेटर्स के साथ कुछ और कॉरेस्पॉन्डेंस भी है जो कि जवाबात, और वो आपस में जो उन्होंने मुशावरत के लिए चिट्ठी बाजी की है उसामा और नीचे उसके बाकी लोगों ने, वो भी मौजूद है, जिससे यूं लगता है कि ये एक हकीकत है, क्योंकि इसका काफी सारा एविडेंस वहां पे दिया गया कोर्ट में। अच्छा, अब चीज ये है कि ये हकीकत जो है, ये बहुत दफा इसका जिक्र हमारे आम आदमी के लब पे आता रहा है और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इसकी शिकायत करते रहे हैं। एक स्पीच भी खास तौर पे जंग के रेफरेंस से, इसी तरह साउथ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के रेफरेंस से, क्योंकि ये ख्याल किया जाता था कि PMLN को वहां से पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, अब वो चीज सबसे ज्यादा, अब टेररिज्म जो सेक्टेरियन है वो झंग वाली पार्टियां चला रही हैं पाकिस्तान में। अब उनके खिलाफ अभी तक कोई चूंकि ऑपरेशन वाज़े तौर पे नहीं किया गया साउथ पंजाब में, ठीक है, तो वो भी एक सबूत लगता है कि गालिबन इसमें हकीकत है, मतलब आप ये कह रहे हैं बज़ाहिर यही लगता है। ज़हीम कारी साहब जरा इसका जवाब दे दें कि आपसे बेहतर, पंजाब हुकूमत से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। अगर ये साजिश है तो ये पोल खुलना चाहिए, और अगर ये बात गलत है या सच अगर ये है तो फिर अवाम के सामने वजूहात या जो हकीकतें वो आनी चाहिए। जी, अवाम के सामने तमाम हकीकतें आ चुकी। आप देख लीजिए, एक तो जब जिक्र किया गया कि किसी बैंड आउटफिट के लीडर के साथ राना सनाउल्लाह साहब किसी जलसे में मौजूद थे, उन्हीं साहब के साथ जनाब सलमान तासीर साहब भी एक स्टेज पर मौजूद थे। शायद उसका जिक्र करना जनरल साहब भूल गए। वो पॉलिटिकल बात थी, वो पॉलिटिकल मुज़ाकरात किए थे। बीबी एक बार सुन लेना, आपने सवाल कर लिया, पूरा जवाब ले लीजिए। जहाँ तक उसामा बिन लादेन से मुज़ाकरात की बात है, तो अगर वो मुज़ाकरात होते तो 2010 के बाद पंजाब में कोई वाक़या रूप पजीर ना होता, लेकिन पंजाब में वाक़यात की एक लंबी फहरिस्त है जो 2010 के बाद वकूफ़ पजीर हुई। यहाँ किसी शवाहिद का जिक्र किया गया कि कोई लेटर्स पेश किए गए हैं। मैं इन लेटर्स को यकीनन देखना चाहूँगा, और अगर क़यादत वाक़तन इस बात पर कन्विंस्ड होती तो 2013 के इलेक्शन के 10 दिन बाद जनाब नवाज शरीफ काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाने का अंदिया न देते, ताकि एक स्पेसिफिक फोर्स बनाई जा सके जो इंफॉर्मेशन, ऑपरेशन और तमाम मामलात को खुद देखे और टेररिज्म को स्पेसिफाई करके कन्फ्रंट करने की अहलियत रखती हो। हमारी डिलीवर, और शहबाज शरीफ साहब वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जो आज गुड बैड की, गुड तालिबान और बैड तालिबान की इस्तिलाह को सबसे ज्यादा जो है वो निगेट करते जा रहा है कि जो मैसेंजर उस वक्त भेजे गए थे ना, उनसे ही आप लोगों ने बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी किए हैं, कुछ इस तरह की भी इत्तलात खबरें ये आ रही हैं। तो फिर क्यों बंद नहीं हुए? पंजाब में हमले, फिर क्यों बंद नहीं हुए पंजाब में हमले और पाकिस्तान में हमले? उसी तरह होते रहे, इतनी बड़ी स्ट्राइक्स होते रहे। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ इन इत्तलाओं की। खत्म कर रहे थे ये जो इत्तलात है, ये इस वक्त उस हारमनी को डिस्टर्ब करने के लिए है कि कौम डिस्टर्ब हो जाए और वो उसकी नजर जो है वो जो नेशनल एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने पे उसको नुकसान दिया जाए। हम इसको नुकसान नहीं देने देंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस जंग को जीतेंगे भी। मुझे ये उम्मीद है कि ज़हीम कादरी साहब जज्बात में नहीं आएंगे और इसका बहुत अच्छा हल पेश करेंगे।
یہ ٹھیک ہے کہ یہاں واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ واقعات تو خیبر پختونخوا کے مقابلے میں بہت کم ہوئے ہیں نا. اگر آپ کے پاس کوئی گدر سنگھی تھی تو امی بتاتے، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، وہاں خون خرابہ نہ ہوتا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تاریخی سوال ہے کہ جب آئی جے بن گئی تھی اور بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد تھا، ذرا زعیم بھائی بتائیں اس کے اندر کس کس کی حمایت ہے؟ فنڈنگ کا الزام تھا اس وقت میں. زعیم قادری صاحب جواب دیں گے ون لائنر میں، تو آگے چلیں، پھر ٹائم کم رہ گیا بہت. یہ بات یا تو مولانا فضل الرحمان جانتے ہوں گے یا کوئی اور. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ کس دن 21ویں ترمیم پر ہاں کی گئی اور بارہا کہ اس کی کس طرح مخالفت کی گئی. اب کفایت اللہ صاحب اگر مجھے شروع کرانا چاہتے ہیں تو میں پورا جو حالات ہیں پچھلے 6-8 ماہ کے وہ قوم کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور کون کون کس کس وقت کس کس سے مل کر کیا کیا لیتا رہا. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ قوم کے سامنے آنی چاہیے. کفایت اللہ صاحب اس سے بری ذمہ نہیں ہے. اگر وہ بات کی تو کفایت اللہ صاحب کی جماعت اور مولانا فضل الرحمان ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے اس میں. علامہ صاحب ذرا لاسٹ کامنٹ کرنے ٹائم ختم ہو رہا ہے. دیکھیے میری یہی سب سے بڑے گزارش دیکھو ایک ہمدردی کے طور پر آپ نے ایک رابطہ کیا تو وہ رابطے خیبر پختونخوا کے لیے بھی کرتے تھے. کفایت اللہ صاحب جس طرح یہاں طرح امن ہے. مولانا صاحب کیسے انوالو تھے؟ ایمسری تھے ان کے. یہ مولانا صاحب کیسے انوالو تھے؟ ان کی لے کر حکومت کو پہنچاتے تھے. ڈائیلاگ کے عمل میں بھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں نا اسی پر انکوائری ہو جائے، خیال ہے اسی پر انکوائری ہو جائے کہ وہاں بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کے خلاف کون کون تھے، تو ان کی یاری کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا خط ہے یہ معلوم ہو جائے گا. ٹائم ختم. علامہ صاحب لاسٹ کامنٹ جلدی سے کر دیں. دیکھیے ہمیں بھی کوئی عرض کر لینے دیجیے. آپ نے پورے پروگرام میں کیا ہے. جی علامہ صاحب. جی بسم اللہ. علامہ صاحب ابھی مفتی صاحب میاں نواز شریف سے ڈپٹی چیئرمینی لی ہے، 2-4 دن ٹھہر جائے پھر یلغار کر لے، کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو یارا آج تو بات کر لے ان غریبوں کی جو یہاں قتل عام ہو گیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈپٹی چیئرمین ہے وہ تو ہمارے اچھے اخلاق اور جو سیاست کی جو اچھی حکمت عملی ہے اس کا نتیجہ ہے. لوگ جے یو آئی اگر یہ ٹاٹس نہ کرے تو اس کو پھر یہ دیں گے نہیں. یہ بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو گیا. زعیم قادری صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب، کفایت اللہ صاحب اصل بات کریں. اصل بات اگلے پروگرام میں کر لیں گے. ٹائم ختم ہو گیا بالکل. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.